सादियाज़ व्यू के साथ आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। मेरे हिसाब से ये वो टॉपिक है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है और स्पेशली शायद किसी औरत के मुंह से ये बहुत कम डिस्कस होता है, तो इसलिए मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहती हूँ। और ये टॉपिक है मर्दों के बारे में। मर्द हजरात यानी कि बाप, भाई, हमारे उसमें हस्बैंड्स, ये जो मर्द हजरात हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इनकी मैं बात करने जा रही हूँ कि इनकी जो लाइफ है, इनकी पूरी ज़िंदगी है, ये किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके ऊपर क्या क्या स्ट्रेस होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और इनको ये जो जिम्मेदारियां वो निभानी किस तरह से चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड भी करना चाहिए। तो वीडियो को लाजमी आपने देखना है, पूरा देखना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बातें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक बंदे को जो है ना वो वीडियो शेयर कर दिया करें। हो सकता है वो उससे सीख ले कुछ और उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए। तो जनाब, बात यह है कि जो मर्द हजरात हैं हमारे, उनमें कुछ अनमेरिड मैन यानी कि गैर शादीशुदा मर्द हजरात ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो शादी से पहले उनके ऊपर पूरी पूरी ख़ानदान की जिम्मेदारी आ जाती है, इन द वे कि शायद वो घर में बड़े होते हैं। कुछ छोटे भी ऐसे भाई हमारे ये मर्द होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनकी शादी से पहले भी, जिसमें उनके बहन भाई, उनके माँ बाप जो है उनकी जिम्मेदारियां, उनके अखराजात, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना जो होता है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए भी उनको जो है बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो शादीशुदा मर्दों की है यानी मैरिड मर्द जो हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी और इंडियन जो कल्चर है हमारा ये बड़ा सेम है, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें हमारे कल्चर में मिलती जुलती हैं। तो इसमें ये दोनों हमारे जो कल्चर हैं उनके मर्दों की जो है ना ये बात है। वहाँ पर भी तकरीबन हमारी तरह फैमिली सिस्टम्स हैं पाकिस्तान की तरह, तो वहाँ पर भी तकरीबन जिम्मेदारियाँ इसी तरह से वो मर्द हजरात जो है ना वो पूरी करते हैं या निभाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जो मैरिड मर्द हैं उनके ऊपर भी आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर भी बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बच्चों की, बीवी की, और इसके अलावा कुछ कंबाइन फैमिलीज़ में शादी के बाद भी रह रहे होते हैं, तो उनके ऊपर शादी के बाद भी उनके बहन भाइयों की और माँ बाप की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर होती हैं। तो इन एनी केस यानी कि किसी भी सूरत में जो है वो मर्द जो है उसको बड़ा काम करना पड़ता है उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उनके अखराजात उन लोगों के पूरा करने के लिए जो उनकी जिम्मेदारी में आ जाते हैं, उनके बच्चे, बीवी या दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो काम जो है उनका, मर्दों का ज़्यादातर हमारे जो सोसाइटी है उसमें हैवी काम है, यानी कि सख्त किस्म के काम उनको करने पड़ते हैं। उनको 24-24 घंटे जॉब्स के मर्द जो है उनको 24 घंटे तक भी जॉब करनी पड़ेगी। ये आप बिलीव इस बात पे शायद ना करें लेकिन इट इज़ ट्रू, ऐसा होता है। और इसके अलावा 12 से 14 घंटे तो एक नॉर्मल ड्यूटी टाइम्स है जो उनके हैं, उन्हें करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर जॉब करने वाले मर्द हैं उनको भी 12-14 घंटे जो हैं वो जॉब के ऊपर उनको टाइम देना पड़ता है। उसके अलावा बिजनेस करने वाले हजरात आ गए या फिर मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो इन सबको जो है ना बड़ा लंबा टाइम जो दिन का है वो इन कामों के लिए देना पड़ता है। अब घर से बाहर जो सोसाइटी है जिसको वो फेस कर रहे हैं और काम के जो प्रेशर्स और स्ट्रेसेस उनके ऊपर हैं, किसी भी काम का नोयत का जो कहते हैं ना काम है, लेकिन उसके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस काम को करने के। एक बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस को मैनेज करने में, डीलिंग्स और इन सब चीज़ों को फेस करने के अंदर और इनको जो मैनेज करने के करके चलने में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर्स को फेस करना पड़ता है। इसी तरह जो एक मजदूर है या जॉब करने वाला है उधर कंपनी और उसके ऊपर प्रेशर्स और स्ट्रेसेस होते हैं, वो कहीं मिस्टेक नहीं कर सकता काम करने के दौरान, अगर हो जाती है तो समझो इसकी शामत आ गई है। इसके अलावा जो एक मजदूर है तो उसने तो सारा दिन अपनी फिजिकल जो इतनी उसकी हार्ड काम होता है उसने वो करना है और उसको भी गलती की गुंजाइश जो ना कहीं पे भी नहीं होती। तो बड़े डिप्रेशन होते हैं, बड़े स्ट्रेसेस होते हैं इन मर्दों के लिए। घर की जहाँ तक बात आ जाती है तो घर के अफराद जो हैं, मेजोरिटी जो हमारा रवैया है, मेजोरिटी की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, अब जो हम कहते हैं कि हमारा तो मर्दों के मुआशरे हैं, यहाँ पर औरत मजलूम है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती।
ایز اے وومن، کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، منورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں، لیکن اور اب تو ویسے بھی کچھ چند سالوں میں دور اتنا چینج ہو گیا ہے، اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں بڑی پاور آ گئی ہے، وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں گھروں کی، تو ویسے مہارانیاں ہوتی ہیں نا عورتیں جو، اور کچھ مرد اپنے گھروں کے گورنمنٹس کہتے ہیں، عورتیں ہیں ہماری، وہ پیار سے اپنے گھروں میں ان کو کوئینز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ زیادہ جو کنٹرول ہوتا ہے یا زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ منورٹی کیسز جو ہیں ان کو میں ڈسکس نہیں کروں گی، اس وقت میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر جو رویے ہیں یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، تو جناب ہمارے جو رویے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان مردوں سے ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، ہماری بچوں کی اپنے باپ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، ان کے تعلیم کے اخراجات، ان کا پہننا، کھانا، ان کی سیر و تفریح، ہر قسم کے اخراجات، اور وہ وقت کے اوپر جو ہے نا عین وقت کے اوپر بھی ہونے چاہیے، یہ رسپانسبلٹی اس مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک بچہ ہو یا اس کے 4 بچے ہوں یا اس کے 8 بچے ہوں، تو ہر بچے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور اس کو الگ الگ اس نے اس کو نظر میں رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی کی ڈیمانڈ اس کے لیے ہوتی ہے اپنے مرد سے کہ وہ اس کو ٹائم بھی دے، اپنے گھر کو یعنی پراپر وقت گھر میں گزارے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی شاپنگز کا خیال رکھے، اس کے پہننے، کھانے پینے، اور ایون کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ان کی اپنی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی کیٹر کرے۔ تو بہت سارے یہ سٹریسز یا رسپانسبلٹیز یہ بھی مرد کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے ماں باپ ہیں، ان کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، جو جس کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، کچھ بہن بھائیوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے یا ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ اگنور کر رہا ہے، یا کہہ لے کہ شاید مطلب ہر طرح کی جو ہم اپنی خوشیوں کے لیے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارے جو ضروریات ہیں زندگی کی، جس میں کھانا پینا، گھر، مکان، ہر چیز کی جو ڈیمانڈ ہے ہم وہ ایک مرد سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے پریشرز، یہ سارے سٹریسز جو ہیں یہ بھی اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کو ان پریشرز کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور اس کو ان پریشر کے ساتھ بھی چلنا ہے جو گھر سے باہر اس کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی اس کے کام کے، جاب کے ٹائم پیریڈ کے درمیان میں، یا معاشرے کو جو ویسے وہ فیس کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک یہاں پہ ریسرچ کی میں بات کر لیتی ہوں۔ یہ دنیا کی جو ریسرچ کی جاتی ہیں ان چیزوں کے اوپر، ان میں سے ایک ریسرچ ہے کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے، یعنی کہ اموات کی جو شرح اموات جو ہے وہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی مرد حضرات کی ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہے، اور عورتوں کی ایوریج ایج زیادہ ہے۔ اب زندگی اور موت، یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک ذی روح نے مرنا ہے اور اپنے وقت کے اوپر مرنا ہے، لیکن یہ جو ریسرچ ہے یہ بتاتی ہے کہ جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ مردوں میں زیادہ ہیں اور عورتوں میں نسبتاً کم ہے، تو اس کی کچھ ریزنز بھی تو ہے نا۔ اچھا، اس میں جو میجر ریزنز وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں، ہمارے مین جو ہیں وہ جناب سب سے بڑی ان کی وجہ ہے سٹریس لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے، اور جناب جی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسری جو ہے، اور پھر جو کہتے ہیں نا وہ خدا نخواستہ مر جاتے ہیں۔ تو دوسری جو ہے وہ ایک اور بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ان کی اسموکنگ، وقت سے پہلے وہ بہت اسموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر الکوہل یعنی کہ شراب نوشی جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے مردوں میں، ان کی اموات کا یہ سبب بنتے ہیں یہ چیزیں۔ تو بہت سارے مسلم مرد جو ہے وہ بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو اس کو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے نا، تو حرام کا اور حلال کا ہم بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں خیال رکھتے، اور اس کو جو ہے نا اپنی زندگیوں میں مردوں نے شامل کیا ہوا ہے، تو یہ ان کی زندگی کو کم کرنے میں یہ بہت بڑا چیز جو ہے نا یہ عمل کرتی ہے۔ اس کے بعد جناب آ گئی اس کی ہیلتھ،
ہیلتھ کو وہ اپنی کمپرومائز کرتا ہے. یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیماریوں کو لے کر اتنا جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتے. یہ پوری دنیا کی ریسرچ ہے, اس میں کسی ایک کلچر کی بھی بات نہیں ہے. تو اوور آل دنیا کا یہ رویہ ہے کہ شاید, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید مرد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک اسٹرانگ جو کہتے ہیں نا اینٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم کچھ فزیکلی اسٹرانگ ہیں, مینٹلی ہم اسٹرانگ ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرد بنا کر بھیجا ہے تو ہم اسٹرانگ ہیں. تو شاید یہ چیزیں ہمارے اوپر اتنی جلدی افیکٹ نہیں کرتی, چھوٹی موٹی بیماریاں یا یہ چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے وہ اگنور کرتے ہیں. اور جو ریسرچ ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ مرد اپنی بیماری کو لے کر بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو کی میڈیکیشنز جو ہیں اس کو یا تو ڈیلے کرتے ہیں, یعنی کہ آج کی کل پہ ڈال دی, کل کی پرسوں پہ ڈال دی, اور سم ٹائم اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. اور اگر ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے خدا نخواستہ, جس میں میجر عام جو بیماری ہے وہ ڈائبٹیز ہے, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, تو مردوں اور عورتوں میں یہ ایک عام بیماری ہوگی, ایون تو بچوں میں بھی ہے. تو ڈائبٹیز وغیرہ ان چیزوں کی جو میڈیکیشن پراپر انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو کیئر لیسنس جو ہے یہ بہت بڑا سبب ہے ان کی ارلی جو ہے نا ڈیتھس کا یا اموات کا. تو ان چیزوں کو جو ہے دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان کی طرف سے ہمیں کیئرلیس نہیں ہونا. تو جناب میرے پیارے بزرگوں, میرے باپ کے جیسے برابر جو لوگ ہیں, اگر میری بات وہ سن رہے ہیں, میرے بھائیوں جیسے جو لوگ ہیں, مرد حضرات ہیں, اگر وہ میری بات سن رہے ہیں, یا کوئی ماں بہن میری بات سن رہی ہے, تو وہ بھی اس بات کا اپنے ذہن میں اس کا خیال کرے کہ وہ اپنے مردوں کو خود بھی ان چیزوں کی کیئر کرنے کی طرف لگا سکتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی کیئر کریں. اچھا, ایک اور جو وہ میں اموات کی بات کر رہی تھی, اس میں ایک فیکٹر اور جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ ان کے رسکس تھے. یعنی زندگی میں وہ رسک لیتے ہیں, ہیوی کام کرتے ہیں فزیکلی, اور اس کے بعد جو ڈرائیونگز ہیں, فاسٹ ڈرائیونگ یا رسکی ڈرائیونگ جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ ڈرائیونگ وہ کرتی ہیں مرد حضرات زیادہ تر. تو وہ بھی وجہ بنتی ہے اوور آل ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے یا ریشو ہے اس کو بڑھانے کی. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہاں پہ لمبے عورتوں کو لیکچر نہیں دینے دوں گی کہ آپ جناب جی مرد جو ہیں ان کا حد سے زیادہ آپ ہی خیال کریں اور اس طرح سے. لیکن کیونکہ اس طرح کی بات کرنے سے ہو سکتا ہے کچھ عورتیں جو ہیں وہی خفا ہو جائیں کہ ہم تو بڑا خیال کرتے ہیں اور ہمارے مرد جو ہیں وہی ناانصاف ہیں, وہ تو شاید ہمارا اتنا خیال نہیں کرتے. تو یہ بات جو ہے نا وہ اگین کسی اور طرف چل نکلے گی. تو میں تو اس وقت جو ایڈریس کر رہی ہوں, میں اپنے بھائیوں اور مردوں سے ہی ایڈریس کر رہی ہوں, انہی سے بات مخاطب ہوں میں کہ آپ اپنا خیال خود کریں. کیونکہ دیکھیں یہ زندگی ہے, یہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ملنی. یہ ایک حقیقت ہے نا, اس کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو آپ نے اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے, ہیلدی لائف گزارنی ہے. ان سب لوگوں کی جن کے اوپر آپ کی ذمہ داریاں, آپ خود سوچیں کہ خدا نخواستہ آپ ان کی ذمہ داریاں پورا کرتے کرتے جو یہ سب چیزیں بھول کر بیٹھ گئے ہیں اور اپنی صحت سے لے کر غلط حرکتیں, عادتیں یا غلط ٹریک جو ہیں ان کے اوپر چل پڑے ہیں, تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کرے گا آپ کو؟ تو جو اس کا نقصان ہوگا سو ہوگا فزیکلی, یا آپ بڑی ڈیزیزز خدا نخواستہ آپ کو لگ سکتی ہیں. لیکن وہ جو گھر والے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کو بڑے عزیز ہیں, جن سے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کے بچے, آپ کی فیملیز, آپ کی بیویاں, بہن بھائی, ماں باپ, تو ان لوگوں کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو اپنا خیال کرنا ہے. دیکھیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ میزریبل ہو جائے گی. یقین کریں وہ بہت مشکلات اور اذیت ناک زندگی کے دور میں آپ ان کو ڈال دیں گے اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ آپ کے وہ پیارے کسی تکلیف دہ ٹائم سے گزریں یا پھر مشکلات میں سے گزریں, کیونکہ آپ نے تو خود اپنی پوری زندگی جو ہے نا ان کی مشکلات کم کرنے میں لگا دی ہے. ان کی مشکلات یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, کچھ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں, تو یہ ذمہ داریاں تو آپ نے ادا کرنی ہے.
اس کو آپ کرتے رہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ نے کرنی ہے۔ گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خدا را ان کو کم کریں، ان کے اندر آپ اپنی جو ہے نا اس کو کام ڈاؤن رہیں اور اس کے اندر اپنی انرجی کو بچائیں۔ باہر کے سٹریس کے بعد گھر کا سٹریس لینے سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ اس طرح کے حل نکالیں کہ آپ کی یہ چیزیں جو ہے نا اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں اور آپ کو جو ذہنی سکون یہاں پہ ریلیف کم از کم گھر میں مل جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ہیلتھ کو بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کو بیماری لگتی ہے یا نہیں، خود میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بالکل ہیلدی رہیں، آپ ٹھیک ٹھاک رہیں اور ایک اچھی لمبی زندگی گزاریں، لیکن ان بیماریوں سے پہلے آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ پہلے سے میں ان کا خیال کروں، میں یہ غلط قسم کی چیزوں کا انٹیک، جس کو جیسے کہ الکوہل ہے، ان چیزوں سے میں خود کو بچاؤں۔ دیکھیں انسان جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس چیز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ ڈیمیجنگ ہے اور یہ ریسرچ ہے جیسے میں ابھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن زندگی اور موت کا اس کو مسئلہ نہیں بنائیں۔ خدا را حرام اور حلال جو ہے اس کو نہ بھر کے یا اس کو اکٹھا کرنے میں ان لوگوں کے لیے جن سے آپ محبت تو کرتے ہیں، لیکن نہ تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، نہ اس دنیا میں نہ دوسری دنیا میں، اگلی ہماری آخرت میں، اور نہ ہی یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور آپ اپنے اوپر، اپنے ضمیر اور اپنی روح کے اوپر جو بوجھ لاد رہے ہیں، اس بوجھ کو نہ اٹھائیں، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو اس بوجھ کو اتار کے پھینک دیں۔ بہت پیسہ کمانے کی اور اکٹھا کرنے کی جو دوڑ ہے، اس سے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو پیچھے لے کے آئیں۔ وہ ایک بات میں نے سنی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کسی بڑے امیر بندے کی جو تھی نا، وہ ڈپریشن اس کو بڑا رہتا تھا، پریشان بڑا تھا، سٹریس اس کا کم نہیں ہوتا تھا، تو وہ کسی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس گیا کہ میں اپنی ڈپریشن کا اسے علاج کروا لوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کو کسی جنگل میں لے گیا اور اس کو بولا کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ وغیرہ ہے کچھ؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جناب جی ایک صندوق ہے بڑا بھرا پیسوں کا۔ تو اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم اس کو اپنے نا ساتھ اٹھا لو اور آ جاؤ، میرے ساتھ چلتے ہیں اور ایک جگہ ہے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ علاج ہو جائے گا۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ چلتا گیا جنگل میں، تو راستے میں اس نے کہا، اس بزرگ نے اس کو کہا کہ تم شروع میں تو کچھ ٹائم تک وہ بڑے سپیڈ کے ساتھ بزرگ کے ساتھ نا چلتا رہا، بڑا ایکٹیولی چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ تھکنا شروع ہو گیا، ایک تو چلنے کی وجہ سے، دوسرا اس نے اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اوپر اٹھایا ہوا تھا تو وہ تھکنا شروع ہو گیا، اور تھکتے تھکتے کیا ہوا کہ آخر وہ گر گیا چلتے چلتے۔ اور جب وہ گر گیا تو اس بزرگ نے اس کو پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا ہوا ہے، چلو ابھی تو ہماری منزل نہیں آئی، ہم نے آگے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور یہ جو بوجھ ہے یہ اب میں اٹھا کے مزید نہیں چل سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس بوجھ کو تم یہاں اتار کر پھینک دو اور چلو آگے چلتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ وہ بوجھ اس وقت، کیونکہ اس کو بہت بھاری لگ رہا تھا، اس کے ساتھ چلنا اس کے لیے ناممکن تھا، تو اس نے وہ بوجھ، وہ پیسوں سے بھرا جو تھا نا بیگ یا کہہ لے صندوق، وہ وہاں پر پھینک دیا اور ہلکا پھلکا ہو کر وہ چل پڑا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کو جو وہ بات راستے میں یہ سمجھائی گئی کہ یہی بوجھ تھا، اب تم کیسا محسوس کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، فزیکلی جو تھکاوٹ تھی وہ تو کم ہوئی ہے، لیکن ذہنی طور پہ میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا اور بڑا ڈپریشن فری محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہی اس کا علاج تھا، یعنی کہ آپ جو اپنے اوپر ایکسٹرا برڈنز اٹھا کے پھر رہے ہیں ان کو اتار کر پھینک دیں، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا نارمل کریں، اور زندگی میں جو آپ کی روٹین ہے، روٹین لائف ہے، ڈے جو ہے، وہ میں آپ کو ایک سجیشن دے رہی ہوں کہ آپ دن میں سے کچھ حصہ ایسا گزاریں کہ جو اپنے مرضی سے انجوائے کرنے والا ٹائم اس میں سے نکالیں، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کے گزاریں یا کچھ اسٹڈی کر کے گزاریں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ، لیکن کچھ اس طرح کا ٹائم اچھا بھی ہو، کوالٹی ٹائم بھی ہو، اور اس میں سے آپ شاید کچھ سیکھ بھی رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں اور آپ اس میں ریلیکس ہوں۔ وہ آپ بریک کا ٹائم جس کو کہتے ہیں نا، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائم آپ اپنے دن میں سے ایسا نکال لیں یا چند منٹس ایسے نکال لیں جن کے اندر آپ اپنے آپ کو فل ریلیکس کریں، سٹریس فری ہو جائیں، ہر طرح کی جو بڑی سٹریسز ہیں اور مینرز اینڈ یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے، ان میں سے تھوڑی دیر نکل کر
تو آپ اس طرح سے اپنا ٹائم گزاریں کہ آپ کا وہ دن کا جو وہ سٹریس ہے وہ کم ہو جائے. تو یہ ڈیلی کے ڈیلی آپ کریں گے تو آپ کی زندگی جو چلتی رہے گی. ورنہ آپ جو ہے خدا نہ خواستہ اگر کولیپس کر گئے چلتے چلتے اس زندگی میں, تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا انسان کو, اور گھر والے تو جو ہے نا وہ رول ہی جاتے ہیں. ان کا بھی خیال آپ نے کرنا ہے تو آپ ان کا بھی خیال کریں. ان لوگوں کی خاطر آپ اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنائیں, ٹھیک ہے. پازیٹیو قسم کا ٹائم گزارنا شروع کریں. اور ایکسرسائز جو مرد نہیں کرتے, بہت سارے مرد ہیں جو شادی شدہ خاص طور پہ, وہ بہت ٹائم سے پہلے ان کے اتنے نا بڑے بڑے توند اور پیٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یقین کریں پھر ان کے وہ ویٹ کا بڑھنا, یہ ساری چیزیں بھی ان کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں. تو وہ مردوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے نا ایکسرسائز یا واک ان چیزوں کو ٹائم دیں. بالکل بھول جاتے ہیں وہ اتنا, شاید میں کہتی ہوں کہ اس لیے بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ اگین وہی بات کہ ان کے اوپر ان سے ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ پھر ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے نا دن رات ایک کر دیتے ہیں. تو خدا را یہ ڈیمانڈز جو ہیں ان سے کریں, لیکن ان کو اچھے طریقے سے کریں, اور اس طرح سے مت کریں کہ وہ ان کے لیے سٹریس کا باعث بنے. ان ڈیمانڈز کو کم کریں, اور ان لوگوں کو جن سے ڈیمانڈز ہو رہی ہیں, یعنی میرے وہ تمام بھائی وہ مرد حضرات جن سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہیں, ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں یہ حرف آخر نہیں ہیں, ان کو آپ اچھے طریقے سے سولو کریں. اگر آپ کچھ دیری سے بھی کر رہے ہیں کوئی کام تو کوئی بات نہیں, ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. اتنا نہ پریشان ہو, اتنی پریشانی نہ لیں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بھول جائیں. مت بھولیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے, دنیا تو پہلے تیار بیٹھی ہے بھولنے کے لیے, وہ بھی آپ کو بھول جائیں گے. جب کبھی عید آئے تو اپنے لیے بھی عیدی کی ڈیمانڈ آپ بھی کر لیا کریں. عید آتی ہے نا تو ایک باپ گھر کا سربراہ یا بڑا بھائی وہ سب کو عید دے رہا ہوتا ہے, پیسے دے رہا ہوتا ہے, فیسٹیول ہے نا, سب کو خوش کرنا ہے. لیکن اس کو کیا خوش کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں اس کے لیے. تو کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ پیسہ اگر آپ اس کو نہیں دے رہے تو اس کو کہ گفٹ تو دیں, اس کو تو اکنالج تو کروائیں کہ آپ کی کتنی زیادہ ویلیو ہماری زندگی میں, آپ کی بہت بڑی ویلیو ہے. میرے باپ کی میرے لیے زندگی میں بہت بڑی ویلیو ہے, میرے بھائی کی یا ہسبینڈ کی میری زندگی میں بہت بڑی ویلیو ہے. تو یہ اس کی ویلیو بھی تو آپ کو جو ہے نا وہ دکھانی ہے یا اس کو بتانی ہے. تو تعریف انسان کو ویسے بڑا کہتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے میں تھوڑی سی ایموشنل ہو رہی ہوں, لیکن کیا کہتے ہیں کہ تعریف انسان کے لیے ایک فیول کا کام کرتی ہے. تو وہ تعریف کریں اس کے کام کی کہ بھئی تم نے کیا ہے, تم فیس کر رہے ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اکٹھا کر کے ان چیزوں کو چلیں. فیملی کی بانڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, تو خدا را ان چیزوں کا دھیان کریں, خیال کریں. جناب آخر میں جو ہے وہ ایک شعر جو ہے اس کے اوپر میں اینڈ کروں گی. آج کی ویڈیو مجھے لگتا ہے بڑی لمبی ہو گئی ہے, ٹاپک ہی ایسا تھا کہ میں بولتی ہی چلی گئی. تو لیکن یہ جو میاں محمد بخش کے 2 اشعار ہیں یہ میں پڑھنا پسند کروں گی. یہ میں کہتی ہوں کہ ایک الارم کے طور پر میں دوبارہ سے اس کو پڑھ رہی ہوں. بہت سارے لوگوں نے اس کو پہلے بھی سنا ہوگا. پنجابی کے 2 اشعار ہیں تو ان کو ضرور سنیں, اس سے جو ہے نا وہ ذرا ریفریش ہو جائیں گی کچھ چیزیں, اور شاید آپ سوچیں کہ یہ آپ کی زندگی جو ہے نا اس کو کی امپورٹنس ہے کیا. تو جناب شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ جینا لئی تو پاپ کمائے, جینا لئی تو پاپ کمائے, اج کتھے نے او کر دے, پیر پسار پیوں وچ ویڑے, کڈو کڈو کر دے. کہندے کڈو جلدی کڈو. اچھا, نپی بکی مٹی پوندے, یعنی کہ بکے بھر بھر کے مٹی کی ڈال کے آتے ہیں نا جب کوئی مر جاتا ہے قبر کے. نپی بکی مٹی پوندے, کر دے ڈھیر اچیرا, پڑھ درود کرانو آمدے, تے پرت نہ پوندے پھیرا. تو جناب یہ ہے زندگی کی حقیقت. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت اور تندرستی والی. اپنا ضرور خیال کریں. اسٹے بلیسڈ, اور مجھے دے دیں اب اجازت. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.